बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल ब्लैक डे, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला आप तक पहुंच सके। मेरे साथी वापस चले गए क्योंकि इस हादसे ने उन्हें परेशान कर दिया था और उन्होंने जीपों में वापस जाना था। मैं यहाँ रुक गया ताकि आपके साथ सागांग चला जाऊंगा। शिकारी ने तफसील बताते हुए कहा। इस तरह नुमानी को मालूम हुआ कि वो कैसे जिंदा बचे और किस तरह शोगरान के पहाड़ी इलाके में पहुंच गए, लेकिन उसे ये समझ ना आ रही थी कि उन पर फायरिंग और मिसाइल फायरिंग किसने और क्यों की। उसी लम्हे डॉक्टर ने आकर उसे इंजेक्शन लगा दिया तो उसे नींद आने लग गई और चंद लम्हों बाद नुमानी गहरी नींद में डूब गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक बड़े कमरे में पाया। ये शायद किसी बड़े अस्पताल का जनरल वार्ड था। यहाँ 40 के करीब बिस्तर मौजूद थे, जिसमें से 4 बिस्तरों पर नुमानी और उसके साथी मौजूद थे। नुमानी ये देखकर खुश हो गया कि उसके साथी भी होश में आ चुके हैं। आपको होश आ गया, वेरी गुड। नुमानी के कान में एक मर्दाना आवाज पड़ी और उसने सर घुमा कर देखा तो ये एक डॉक्टर था, जिसके साथ 2 नर्सें मौजूद थीं। मुझे तो वहां पहाड़ी पर ही होश आ गया था, लेकिन फिर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस पे मुझे नींद आवर इंजेक्शन लगा दिया गया था। नुमानी ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, वो इंजेक्शन मामूली सा ओवरडोज हो गया था, इसलिए हम परेशान थे। बहरहाल अब कोई खतरा नहीं रहा। डॉक्टर ने उसके कांधे पर थपकी देते हुए कहा, मेरे साथियों की क्या पोजीशन है डॉक्टर? नुमानी ने पूछा। सब अब खतरे से बाहर हैं। 1-2 रोज में आपको छुट्टी मिल जाएगी। आप खुशकिस्मत हैं कि यकीनी मौत से भी महफूज रहे और टूट फूट से भी। सिर्फ जख्म आए हैं, डॉक्टर ने कहा और फिर मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नुमानी ने इत्मीनान का सांस लिया और आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद किए तुम ज्यादा खूबसूरत लगते हो, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह। अचानक उसके कानों में शोख आवाज पड़ी तो नुमानी ने बेइख्तियार आंखें खोल दी। सामने इमरान खड़ा मुस्कुरा रहा था। इमरान साहब, आप यहाँ कैसे? नुमानी ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हारी जेबों से 4 स्टार्स के खसूसी कार्ड्स मिले थे, जिस पर यहाँ पाकेशिया के सफीर को इत्तला दी गई। उन्होंने सर सुल्तान को इत्तला दी। सर सुल्तान 4 स्टार्स के बारे में जानते थे। उन्होंने तुम्हारे चीफ को इत्तला दी। फिर चीफ ने अपने तौर पर इंक्वायरी करवाने के बाद मुझे यहाँ तुम्हारी खैर खैरियत पूछने के लिए भेज दिया। अरे हाँ, चीफ ने कहा था कि मैं गुलदस्ते भी तुम्हारी खिदमत में पेश करूं, लेकिन मैंने सोचा कि गुलदस्तों पर खर्च होने वाली रकम तुम्हें क्यों न नकद दे दी जाए, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि रकम तो खर्च हो जाएगी। इमरान ने साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा और नुमानी बेइख्तियार हंस पड़ा। आपकी आमद हमारे लिए 1000 गुलदस्तों के बराबर है इमरान साहब, नुमानी ने हंसते हुए कहा। तो फिर 100-200 गुलदस्तों के पैसे मुझे दे दो, ताकि कुछ तो मुफलिसी का तोड़ हो सके, इमरान ने कहा तो नुमानी एक बार फिर बेइख्तियार हंस पड़ा। उसी लम्हे डॉक्टरों की टीम आ गई तो इमरान उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, आप बेशक चेक कर लें, मेरे साथी अब बिल्कुल ओके हैं, इमरान ने कहा। जी हाँ, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है, असल में इनकी बेपनाह कुव्वते इरादी ने इनकी जानें बचाई हैं, सीनियर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो नुमानी को चेक करने में मसरूफ हो गया। ऑल ओके, डॉक्टर ने पीछे हटते हुए कहा तो नुमानी ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो चारों बाजार से मंगवाए गए लिबासों में जल्द ही पाकेशियाई सिफारत खाने में मौजूद थे। चूंकि उनका लिबास फट गया था और खून आलूद भी था, इसलिए इमरान ने उनके लिए नए लिबास मंगवा लिए थे। इमरान साहब, हम पर इस तरह दीदा दलेरी से फायरिंग किसने की होगी? क्या स्टांगर ने? लेकिन उसे तो हमारे बारे में इल्म ना ही था, सदीकी ने कहा। जो मैंने सोचा है उसके मुताबिक तुमने काले का खात्मा किया। काला स्टांगर का खास आदमी था, उस तक इत्तला पहुंच गई। उसने तुम्हें ट्रेस कराकर तुम्हारे खिलाफ कोई मकामी ग्रुप हायर किया, जिसका ये नतीजा निकला है। वैसे इस बार तुम अल्लाह ताला की खसूसी रहमत की वजह से जिंदा हो, वरना जिस गहराई खाई में तुम्हारी जीप गिरी है और जिस तरह से उसे आग लगी है, तुम्हारा जिंदा बच जाना नामुमकिन था।
عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ کا تجزیہ تو درست لگتا ہے، لیکن کیا یہ صرف تجزیہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ثبوت بھی ہے؟ صدیقی نے کہا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پہلو ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ ایک اور بات سامنے آئی ہے، میں نے جلی ہوئی جیپ کو چیک کیا ہے، اس کی رجسٹریشن پلیٹ جلنے کے بعد اتار لی گئی ہے، اور جہاں جیپ موجود تھی وہاں ارد گرد نمبر پلیٹ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ عمران نے کہا، اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ صدیقی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہی کہ تمہاری لاشیں حملہ آوروں کو نہیں ملی تو انہوں نے جلی ہوئی رجسٹریشن پلیٹ بطور ثبوت اتار لی۔ عمران نے کہا تو صدیقی کے ساتھ ساتھ باقی ساتھیوں نے بھی اسبات میں سر ہلا دیے۔ اب کیا پروگرام ہے آپ کا؟ صدیقی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد عمران سے پوچھا۔ پروگرام کا تو تمہیں علم ہے، ہم نے واپس پاکیشیا جانا ہے۔ عمران نے چونک کر اور قدر حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا، لیکن ہم نے تو سٹانگر پر ریڈ کرنا ہے، ہم دارالحکومت چلے گئے تو ہماری واپسی مسئلہ بن جائے گی۔ صدیقی نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں دارش پہنچا دیا جائے؟ عمران نے کہا، ہاں، ہم وہاں کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ صدیقی نے کہا، اوکے۔ عمران نے کہا، اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد پاکیشیا سے ایک خصوصی ہیلی کاپٹر سفارت خانے پہنچ گیا جس میں عمران سمیت 4 سٹارز سوار ہو گئے۔ ہمیں دارالحکومت کے بجائے دارش کے قریب ڈراپ کر دینا، عمران نے پائلٹ سے کہا۔ عمران صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ کام کریں گے؟ صدیقی نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ میں فل سٹارز نہ سہی، لٹل سٹار سہی، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ رومن کلب ایک چھوٹی سی عمارت تھی جس کا طرز تعمیر قدیم رومن جیسا ہی تھا۔ ٹائیگر پاکیشیا میں بھی بہت کم ایسے چھوٹے کلبوں میں جاتا تھا کیونکہ وہاں عام طور پر گھٹیا جرائم پیشہ افراد ہی آیا جایا کرتے تھے۔ ٹائیگر نے کار پارکنگ میں روکی اور نیچے اتر آیا۔ پھر پارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کاؤنٹر پر 2 لڑکیاں موجود تھیں۔ میرا نام ٹائیگر ہے اور میں نے رومن سے ایک بڑا سودا کرنا ہے، ٹائیگر نے قدرے سخت لہجے میں ایک لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، میں چیف سے معلوم کرتی ہوں، لڑکی نے کہا، اور پھر اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں شاید اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا کیونکہ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز ٹائیگر کو بھی سنائی دی، اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی۔ کاؤنٹر سے روبی بول رہی ہوں باس، ایک صاحب ٹائیگر آئے ہیں، آپ سے کسی بڑے سودے کے لیے ملنا چاہتے ہیں، لڑکی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ٹائیگر نام تو سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھیج دو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو لڑکی نے ریسیور رکھا اور ایک سپروائزر کو بلا کر اسے ٹائیگر کو چیف کے آفس میں پہنچانے کا کہہ دیا۔ ٹائیگر اس سپروائزر کی رہنمائی میں ایک راہداری سے گزر کر ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ تشریف لے جائیں، سپروائزر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے بند دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ٹائیگر اندر داخل ہوا تو سامنے میز کی دوسری طرف اونچی پشت کی کرسی پر ایک چھوٹے قد اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال عقبی طرف سنوارے گئے تھے، چہرے اور دیکھنے کے انداز سے وہ کوئی چوہا دکھائی دے رہا تھا جو اپنے بل میں گھسا باہر موجود شکاری پرندوں کو دیکھ رہا ہو۔ میرا نام ٹائیگر ہے، ٹائیگر نے میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم پہلے تو کبھی نظر نہیں آئے، پھر کس سودے کی بات کرنا چاہتے ہو؟ رومن نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ میں پاکیشیا سے آیا ہوں، پاکیشیا انڈر ورلڈ سے، ٹائیگر نے کہا تو رومن بے اختیار اچھل پڑا۔ پاکیشیا سے؟ او، کیا کہنا چاہتے ہو؟ پاکیشیا کا نام سنتے ہی رومن کے لہجے میں تیزی آ گئی تھی۔ میں نے شنکر سے ایک اہم معاملے میں ملاقات کرنی ہے، صرف 5 منٹ کے لیے اسے ایک خصوصی آفر کرنی ہے، پاکیشیا کے ایک بڑے گروپ کی طرف سے۔ وہ بے شک انکار کر دے یا اقرار کر لے، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن ملاقات سے مجھے $10 لاکھ مل جائیں گے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ اجنبیوں سے ملاقات نہیں کرتا۔ اگر تم $5 لاکھ لینا چاہتے ہو تو تم یہ ملاقات کرا سکتے ہو، بے شک تم بھی اس ملاقات میں شامل رہنا، تمہاری بات وہ مان سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کیا تم واقعی مجھے $5 لاکھ دو گے؟ یہ کافی بڑی رقم ہے، رومن نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں یک لخت تیز چمک ابھر آئی تھی۔ ٹائیگر نے اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اسے اتنی بڑی رقم کی آفر کر دی تھی کیونکہ چہرے کے نقوش سے وہ وہی لالچی آدمی دکھائی دے رہا تھا۔
میں تمہیں گارنٹیڈ چیک دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم نے ملاقات کا وقت لے لیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اتنا جلدی تو وقت نہیں مل سکتا، رومن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر میں کسی اور کے ذریعے ٹرائی کرتا ہوں، مجھے آج اور ابھی ملنا ہے، کیونکہ زیادہ وقت گزر جانے سے سب معاملات زیرو ہو جائیں گے، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے چیک بک نکال کر سامنے میز پر رکھ دی۔ آج ابھی؟ اوہ، مگر ٹھیک ہے، چیک تیار کرو، میں بات کرتا ہوں، رومن نے رک رک کر کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا، اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، جبکہ ٹائیگر نے چیک پر رقم لکھی اور دستخط کرنے کے بعد چیک کو بک سے علیحدہ کر کے اس نے اسے اپنے سامنے رکھ لیا، جبکہ چیک بک کو واپس اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ رومن نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا، اس لیے دوسری طرف سے بجنے والی گھنٹی کی آواز اسے بھی سنائی دے رہی تھی، اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ روگو بول رہا ہوں، ایک بھاری اور سخت آواز سنائی دی۔ رومن بول رہا ہوں، سپر باس آفس میں ہیں یا نہیں؟ رومن نے کہا، اسپیشل آفس میں ہیں۔ کیوں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ سپر باس سے ایک ملاقات کی اجازت لینی ہے، کوئی ٹپ دو، رومن نے کہا، اور ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ انڈر ورلڈ میں یہ بات عام تھی۔ مجھے کیا دو گے؟ بولو۔ دوسری طرف سے روگو نے کہا، پکی ٹپ ہو تو 10,000 روپے، نہیں تو گولی، رومن نے کہا۔ روگو کہیں غلط ٹپ دے ہی نہیں سکتا۔ سنو، چیف باس آج بے حد خوش ہیں، کیونکہ ایک بڑی سپلائی ٹارگٹ پر پہنچ گئی ہے، اس لیے آج وہ عادت کے مطابق پرانی شراب پیئیں گے۔ تمہارے پاس پرانی شراب کا ذخیرہ ہے، سب سے پرانی شراب کی بوتل لے جاؤ، کام ہو جائے گا، روگو نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹپ کامیاب رہی تو رقم مل جائے گی، رومن نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کون ہے؟ دوسری طرف سے ایک غراتی ہوئی آواز سنائی دی، آواز بھاری تھی۔ رومن بول رہا ہوں چیف باس۔ رومن، آکڑائے کی ایک بوتل میں نے آپ کے لیے ارینج کی ہے، 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لے آؤں؟ رومن نے انتہائی لجاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ واہ، آج تو مجھے اس کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے لے آؤ۔ دوسری طرف مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا، چیف باس، پاکیشیا سے میرا ایک مہمان آیا ہے، ٹائیگر آپ سے ملنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہے، ساتھ لے آؤں؟ رومن نے ایک بار پھر لجاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر، پاکیشیا؟ او اچھا ٹھیک ہے، لے آؤ، نام تو میں نے سنا ہوا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رومن نے مسرت بھرے انداز میں گڈ کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہو گیا تمہارا کام، چیک دو، رومن نے کہا تو ٹائیگر نے بھی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے چیک اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے چیک کو غور سے دیکھا اور پھر اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے چیک کو موڑا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں پرانی شراب کی بوتل لے آؤں، پھر چلتے ہیں، رومن نے کہا تو ٹائیگر کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ اٹھ کر آفس کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں ایک اور دروازہ موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل تھی جو شاپر میں رکھی ہوئی تھی۔ آؤ اب چلیں، رومن نے کہا تو ٹائیگر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار بلیک کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کوئی خفیہ راستہ ہے یا؟ سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے رومن سے مخاطب ہو کر کہا۔ رومن ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، عقبی راستے سے، رومن نے کہا تو ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً پون گھنٹے بعد وہ ایک وسیع کلب کی عقبی طرف موجود ایک چوڑی گلی میں موجود تھے۔ یہاں اور کاریں بھی موجود تھیں اور ایک بند دروازے کے باہر 4 مسلح افراد بڑے چوکنا انداز میں کھڑے تھے۔ رومن نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر نیچے اتر گیا۔ دوسری طرف سے ٹائیگر بھی نیچے اتر آیا۔ رومن کے ہاتھ میں شاپر تھا جس میں پرانی شراب کی بوتل موجود تھی۔ رومن اور ٹائیگر، رومن نے ایک مسلح آدمی سے کہا۔ او یس، دونوں نام موجود ہیں، جاؤ، اس مسلح آدمی نے کہا تو رومن نے ٹائیگر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کئی راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے جس کی چھت میں انتہائی خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ میز کے پیچھے ایک چوڑی ریوالونگ چیئر پر ایک چھوٹے قد لیکن بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ چھوٹا لیکن جسم بے حد پھیلا ہوا تھا۔ چہرے مہرے سے وہ خاصا صفاق فطرت آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ شنکر تھا جسے کافرستان میں اسلحے کا کنگ کہا جاتا تھا۔
اور جس سے ملاقات خوش بختی سمجھی جاتی تھی۔ تو یہ ہے ٹائیگر، پاکیشیا کا ٹائیگر، بیٹھو۔ شنکر نے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے توہین آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں چیف باس، یہ ٹائیگر ہے، اور چیف باس یہ آپ کے لیے پرانی شراب کی بوتل۔ رومن نے بڑے لجاتے ہوئے شاپر سے بوتل نکال کر شنکر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم نے خوش کر دیا رومن، شنکر نے کہا اور بوتل لے کر ایک طرف رکھ دی۔ ہاں تو مسٹر ٹائیگر، تم وہی ٹائیگر تو نہیں ہو جو اپنے آپ کو پاکیشیائی عمران کا شاگرد کہلاتا ہے، شنکر نے دونوں ہاتھ میز کے کناروں پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں وہی ٹائیگر ہوں، اور تم سے ملاقات کا ایک مقصد ہے۔ کیا ہم علیحدگی میں ملاقات کر سکتے ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ ضرور کریں گے، لیکن ابھی نہیں، کچھ دیر بعد، شنکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسا طنز نمایاں تھا کہ ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سمجھتا، اچانک سٹک کی آواز کے ساتھ ہی سرخ رنگ کی ریز اس کے جسم پر پڑی اور اس کا ذہن پلک جھپکتے میں اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح اچانک ذہن پر اندھیرا چھایا تھا، اسی طرح ایک لمحے میں اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو گیا اور ٹائیگر نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف کس مسا کر رہ گیا، کیونکہ اس کا جسم کرسی کے ساتھ رسی سے بندھا ہوا تھا۔ یہ کوئی تہ خانہ نما کمرہ تھا۔ اس کی کرسی کے سامنے دو کرسیاں پڑی تھیں، جن میں سے ایک پر گینڈا نما شنکر بیٹھا ہوا تھا اور وہ پرانی شراب کی بوتل منہ سے لگائے ہوئے، جبکہ دوسری کرسی پر رومن بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ اس طرح سکڑا سہما بیٹھا تھا جیسے کسی بڑے جرم کے افشار ہو جانے پر کسی کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ ہاں رومن، تو تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے کیونکہ اس نے تمہیں بڑی رقم کا چیک دیا تھا، شنکر نے شراب کا آخری گھونٹ لے کر خالی بوتل کو فرش پر پھینکتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ سے ملاقات کی اجازت لی تھی چیف باس، رومن نے انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جسے تم ساتھ لا رہے ہو وہ پاکیشیا کا انتہائی خطرناک آدمی ہے، شنکر نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ چیف باس، میں نے اسے دیکھا ہی پہلی بار ہے، میں تو اسے جانتا ہی نہیں تھا، رومن نے کہا۔ تم نے صرف چیک کو دیکھا اور بس، اوکے۔ اس چیک کے پیچھے بینک کے نام لکھو کہ اس چیک کی رقم میرے اکاؤنٹ میں جائے گی، شنکر نے کہا، تو رومن نے اس طرح تیزی سے چیک جیب سے نکال کر اس پر لکھنا شروع کر دیا جیسے قیدی کو اپنی رہائی نامہ لکھنے کا کہا جائے۔ یہ لیں چیف باس، رومن نے لکھ کر اور دستخط کر کے چیک شنکر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو شنکر نے چیک لے کر اسے غور سے دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے چیک کو موڑا اور اسے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ تو تم نے صرف رقم کی خاطر مجھے مروانے کی سازش کی اور میرے دشمن کو ساتھ لے آئے، کیوں؟ شنکر نے یک لخت غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ رومن کچھ کہتا، تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی کمرہ رومن کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد رومن کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور مشین گنوں سے مسلح دو افراد اندر داخل ہوئے۔ اسے اٹھا کر باہر لے جاؤ اور برق بھٹی میں ڈال کر راکھ کا ڈھیر بنا دو، شنکر نے آنے والے دونوں افراد سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس چیف، ان دونوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ روڈی کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، شنکر نے کہا۔ یس چیف، ان میں سے ایک نے کہا اور پھر دوڑتا ہوا واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے دیکھا کہ مسٹر ٹائیگر، میں نے رومن کی معمولی سی غلطی پر اسے سزا دے دی ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، شنکر نے سامنے کرسی پر بندھے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مشین پسٹل جس سے اس نے رومن کو ہلاک کیا تھا اس کے ہاتھ میں تھا، اور ٹائیگر کو ان لوگوں کا طویل تجربہ تھا۔ ایسے لوگ انتہائی مشتعل مزاج ہوتے ہیں، اچانک بھڑک اٹھتے ہیں، اس لیے اسے شدید خطرہ تھا کہ باتیں کرتے کرتے اچانک شنکر فائر کھول سکتا ہے۔ اس نے کی ہوگی غلطی، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تو اسلحے کے ایک بڑے سودے کے لیے تم سے ملنا چاہتا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ تم اجنبی لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے، اس لیے میں نے تمہارے رومن کو درمیان میں ڈالا، اسے معاوضہ دیا اور اس طرح تم تک پہنچ گیا، لیکن تم نے نہ جانے کیا سمجھ کر مجھے بے ہوش کر دیا اور اب یہاں باندھ کر بٹھایا ہوا ہے، ٹائیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک تیسرا آدمی کمرے میں آیا۔ یس چیف، اس آدمی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ روڈی، مشین پسٹل لے کر اس کرسی سے بندھے ہوئے آدمی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور مشین پسٹل کی نال اس کی کن پٹی پر رکھ دو
اور جب میں کہوں اس کی کھوپڑی اڑا دینا۔ شنکر نے کہا، یس چیف، روڈی نے کہا، اور ہولسٹر میں ڈالا ہوا مشین پسٹل نکال کر وہ ٹائیگر کی طرف بڑھا اور قریب کھڑے ہو کر اس نے مشین پسٹل کی نال ٹائیگر کی کن پٹی پر رکھ دی۔ ہاں اب بولو، کس سودے کی بات کر رہے تھے؟ شنکر نے کہا، تم پاکیشیا دارالحکومت میں اسلحہ فروخت کرتے رہتے ہو، ہمیں بھی وہاں اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ چاہیے، تقریباً $1 ارب کا سودا۔ میری پارٹی نے تم سے بات کرنے کے لیے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اگر تم انکار کرو گے تو پھر ہم کسی اور سے بات کر لیں گے، ٹائیگر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے رسیاں کھولنے کی کوشش بھی جاری رکھی۔ اس کے دونوں ہاتھ عقبی طرف بندھے ہوئے تھے اور ٹائیگر کی انگلیاں گانٹھ پر کام کر رہی تھیں۔ گانٹھ عام سی تھی، اس لیے اسے کھولنے میں تو کوئی مشکل پیش نہ آئی، لیکن اب بازوؤں کو آزاد کرانا تھا، اور یہی سب سے مشکل کام تھا، کیونکہ شنکر سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ہی روڈی کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی معمولی سی حرکت کو بھانپ کر فائر کھول سکتے تھے، اور صرف گانٹھ کھولنے سے وہ کھل کر حرکت نہ کر سکتا تھا، لیکن اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ شنکر جیسا آدمی کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ جلد از جلد حرکت میں آ جانا چاہتا تھا۔ $1 ارب، کیا واقعی؟ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ شنکر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، $1 ارب، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی دوسری سائیڈ کا بازو رسی سے آزاد کروا لیا۔ رسی ڈھیلی ہو کر نیچے گر گئی تھی، جس کا نوٹس ان دونوں نے نہ لیا، لیکن دوسرا ہاتھ ویسے ہی رسی کے اندر تھا۔ $1 ارب کا اسلحہ، کون سی پارٹی ہے تمہاری؟ بولو، شنکر نے اٹھ کر ٹائیگر کی طرف آتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ $1 ارب کا سن کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے۔ یہودی ہے، ٹائیگر نے جواب دیا تو شنکر نے بے اختیار ہاتھ گھما دیا اور ٹائیگر کے گال پر پڑنے والے تھپڑ سے کمرہ گونج اٹھا اور زوردار جھٹکا کھا کر ٹائیگر کرسی سمیت زمین پر جا گرا۔ اس کے پورے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور وہ بھی شنکر کے سامنے۔ یہودی تو پہلے ہی پاکیشیا کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کی کرسی سیدھی کرو تاکہ میں اس سے سچ اگلواؤں، شنکر نے چیختے ہوئے کہا، اور روڈی نے آگے بڑھ کر سائیڈ کے بل گری ہوئی کرسی کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ شنکر کا یہ تھپڑ اس کو اور شنکر کو بے حد مہنگا پڑے گا، کیونکہ ٹائیگر گانٹھ سے پہلے ہی آزاد ہو چکا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ ایک بازو بھی آزاد کرا چکا تھا۔ پھر تھپڑ کھا کر کرسی سمیت نیچے گرنے سے کرسی اس کے وزن اور جھٹکے سے ٹوٹ گئی، اور اب نہ صرف اس کا دوسرا بازو آزاد ہو چکا تھا، بلکہ پیٹ اور سینے پر موجود رسی کے بل بھی ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ گو انہیں کھول کر ہی علیحدہ کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال وہ اس قدر ڈھیلے ہو گئے تھے کہ ٹائیگر اب حرکت میں آ سکتا تھا، اور ویسے ہی ہوا۔ جیسے ہی روڈی نے کرسی کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے سیدھا کیا، ٹائیگر حرکت میں آ گیا اور روڈی اڑتا ہوا سامنے کھڑے شنکر سے پوری قوت سے ٹکرایا، اور وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے جا گرے۔ نیچے گرتے ہی شنکر تو اٹھنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، جبکہ روڈی جو ورزشی جسم کا مالک تھا، وہ نیچے گرتے ہی کلا بازی کھا کر نہ صرف سیدھا ہوا، بلکہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا رخ اس نے ٹائیگر کی طرف کر دیا، جو اپنے آپ کو رسیوں سے چھڑانے کی تگ و دو میں الجھا ہوا تھا۔ لیکن ٹائیگر بہرحال ان دونوں کی طرف سے غافل نہ تھا، اس لیے جیسے ہی روڈی کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا، اسی لمحے ٹائیگر نے کرسی سمیت چھلانگ لگائی، اور اس سے پہلے کہ روڈی فائر کھولتا، ٹائیگر کرسی سمیت اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے شنکر کے سینے سے ایک دھماکے سے ٹکرایا، اور کمرہ شنکر کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر نے دانستہ ایسا کیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ فائر کھولنے سے پہلے روڈی تک نہ پہنچ سکے گا، اس لیے لازماً گولیوں کا شکار ہو جائے گا۔ اس نے ایک غوطہ لگایا اور پلٹ کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے شنکر سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا۔ یہ ٹکر اس قدر زوردار تھی کہ شنکر جیسے گینڈے کا جسم رکھنے والا براہ راست دل پر ضرب کھا کر چیخنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹائیگر نے دانستہ اس کے سینے پر عین دل پر ضرب لگائی تھی، تاکہ کچھ منٹ کے لیے ہی صحیح شنکر مفلوج ہو کر رہ جائے، اور وہ اس دوران روڈی سے نمٹ لے۔ ٹائیگر کی ترکیب کامیاب رہی، اور روڈی نے شنکر کی وجہ سے اٹھا ہوا ہاتھ تیزی سے گھمایا تھا، ورنہ ٹائیگر کا انجام جو بھی ہوتا بعد میں ہوتا،
پہلے شنکر کا خاتمہ یقینی تھا۔ پھر جیسے ہی روڈی کا ہاتھ بلند ہوا، ٹائیگر جو شنکر کو ضرب لگا کر واپس اچھلا تھا ہوا میں گھوما اور اس کی لات روڈی کے اس ہاتھ پر پڑی جس ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا، اور مشین پسٹل اڑتا ہوا سائیڈ پر جا گرا، جبکہ لات کی ضرب کھا کر روڈی نے بھی گھوم کر ٹائیگر کو لات کی بھرپور ضرب لگا دی۔ اس کا وار خاصا خطرناک تھا اور ٹائیگر باوجود کوشش کے اس داؤ سے بچ نہ سکا، اور لات اس کی پسلیوں پر اس قدر زور سے پڑی کہ ٹائیگر کسی گیند کی طرح اڑتا ہوا ایک سائیڈ پر موجود دیوار سے جا ٹکرایا۔ لیکن شاید قسمت ٹائیگر کا ساتھ دے رہی تھی کہ ٹائیگر دیوار سے ٹکرا کر جہاں گرا تھا، روڈی کے ہاتھ سے نکلا ہوا مشین پسٹل بھی وہیں پڑا تھا، اور ٹائیگر کے لیے یہ قدرت کی امداد تھی۔ اس لیے اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ٹائیگر مشین پسٹل پر جھپٹا اور دوسرے لمحے اپنی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے روڈی پر فائر کھول دیا، اور تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی روڈی چیختا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے بعد تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر تیزی سے اٹھا، گو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی چند پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، لیکن بہرحال درد قابل برداشت تھا، اور ابھی شنکر موجود تھا۔ وہ اسے ہلاک بھی نہ کر سکتا تھا کیونکہ اس سے ابھی اس نے تفصیلی پوچھ گچھ کرنی تھی۔ وہ اٹھ کر شنکر کی طرف بھاگا، لیکن دوسرے لمحے رک گیا کیونکہ شنکر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے دل پر ہاتھ رکھا کیونکہ شنکر کی جسامت اتنی تھی کہ ایک ہی ضرب سے اس کے بے ہوش ہونے کا بظاہر امکان نظر نہ آتا تھا، لیکن چند لمحوں بعد ٹائیگر نے ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے کیونکہ شنکر واقعی بے ہوش ہو چکا تھا۔ شاید دل پر لگنے والی ضرب کچھ زیادہ ہی طاقتور ثابت ہوئی تھی۔ اس نے مشین پسٹل ایک طرف رکھا اور پہلے شنکر کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا وہاں موجود کرسی کی طرف لے گیا۔ یہ وہی کرسی تھی جس پر شنکر پہلے بیٹھا ہوا تھا، اور پھر کرسی سمیت نیچے گرا تھا، اور گرنے کے باوجود کرسی صحیح سلامت تھی۔ اس نے کرسی کو سیدھا کیا اور پھر پوری قوت لگا کر اس نے شنکر کو کھینچ کر کرسی پر ڈال ہی دیا۔ اس کے بعد اپنی کرسی کی طرف بڑھا جس کے ساتھ ابھی تک رسیاں موجود تھیں، حالانکہ کرسی خاصی حد تک ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے رسی کھولی اور پھر رسی کے ساتھ کرسی پر بے ہوش پڑے شنکر کو اس انداز میں باندھ دیا کہ شنکر چاہے کچھ بھی کر لے اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد نہ کرا سکے۔ آخری گانٹھ لگا کر وہ تیزی سے مڑا اور اس نے فرش پر رکھے ہوئے مشین پسٹل کو اٹھایا، اس کا میگزین چیک کیا اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ پہلے جب شنکر نے رومن کو گولی ماری تھی تو دو مسلح افراد خود بخود اندر آ گئے تھے۔ شاید وہ دونوں دروازے کے ساتھ باہر ہی موجود تھے، لیکن اس بار ایسا نہ ہوا تھا۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، یا تو شنکر نے کوئی کاشن آن کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں اندر آئے تھے، یا پھر اب وہ دروازے کے ساتھ موجود نہ تھے۔ ٹائیگر نے اس لیے پہلے شنکر کو باندھا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شنکر کو جلد ہی ہوش آ سکتا ہے۔ اس نے دروازے کے قریب رک کر دروازے کے ساتھ کان لگا دیے، لیکن دوسری طرف افراد کی موجودگی کا اسے احساس نہ ہوا تو اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ یس، سائیڈ سے ایک آواز سنائی دی۔ دونوں مسلح افراد دروازے سے کچھ ہٹ کر موجود تھے۔ انہوں نے دروازہ کھلنے کی آواز سن کر یس کہا تھا، لیکن ان کا یہ آواز دینا ہی ان کے لیے موت کا باعث بن گیا، کیونکہ ابھی وہ ٹائیگر کو اپنے سامنے دیکھ کر ذہنی طور پر سنبھلے ہی نہ تھے کہ ٹائیگر نے فائر کھول دیا۔ گو پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ فائر کرنے کے بجائے ہاتھوں سے ان کا خاتمہ کر دے گا، لیکن یہاں صورتحال ہی ایسی تھی کہ اگر وہ فوری فائر نہ کرتا تو وہ دونوں ہاتھوں میں موجود مشین گنوں سے اس کو بھون ڈالتے۔ ان دونوں کے نیچے گرتے ہی اس نے آگے بڑھ کر ایک مشین گن جھپٹی اور پھر اس عمارت کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ یہ عمارت کوئی بہت بڑا فارم ہاؤس تھا اور کسی زرعی علاقے میں تھا۔ شنکر کے علاوہ 3 افراد تھے اور تینوں مارے جا چکے تھے، اس لیے عمارت خالی تھی۔ اس نے عمارت سے باہر جا کر بھی چیک کیا، یہ فارم ہاؤس ایک ویران جگہ پر تھا۔ وہ واپس آ گیا، یہاں ایک بڑی کار اور ایک جیپ موجود تھی۔ ٹائیگر نے پھاٹک بند کیا اور واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں شنکر بندھا ہوا موجود تھا۔ شنکر کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے ٹائیگر کی عدم موجودگی میں رسی اور کرسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر لی تھی، کیونکہ جب ٹائیگر اس کمرے میں داخل ہوا تو شنکر کرسی سمیت فرش پر گرا ہوا تھا،
لیکن اتنے وزن کے باوجود کرسی نہ ٹوٹی تھی۔ البتہ شنکر جس پوزیشن میں تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے بندھی ہوئی حالت میں کرسی سیدھی کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا تھا۔ ٹائیگر نے قریب جا کر دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر کرسی اور شنکر کو سیدھا کیا اور پھر اس نے رسی اور گانٹھوں کو اچھی طرح چیک کیا تاکہ شنکر کسی بھی طرح آزاد نہ ہو سکے۔